अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सहाबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। प्रोग्राम इल्म वालिम पाकिस्तान समेत तमाम एशिया ममालिक और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ देखा जा रहा है तमामी नाज़रीन को और स्टूडियो में मौजूद तमामी हाज़रीन को मोहम्मद इजाज़ बशीर की तरफ से निहायत ख़ुलूस अदब वरजहत बरा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीम शान माह शव्वाल इस्लामी साल का 10वां कमरी महीना है और अज़ीम शान ये माह मुक़द्दस है। इस माह मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए ईद उल फ़ितर का अज़ीम शान तोहफ़ा रखा है। माह शव्वाल के बारे में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो इसके जब हम गौर खोज करते हैं, क्योंकि शव्वाल जो लफ्ज़ अरबी का लफ्ज़ है और ये शौल से निकला है, और क्योंकि शौल का जो मतलब है वो ऊपर उठना, ऊपर चढ़ना। मुख्तलिफ़ किस्म की इसके बारे में रवायात हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग इसके बारे में अपनी अपनी आराय पेश करते हैं। तो इसके बारे में जो मशहूर मारूफ एक रवायत है उसका मतलब ये है कि हज़रत अनस से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद जब मदीना मुनव्वरा अपने सहाबा कराम के साथ तशरीफ़ लेके जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वो जो लोग थे, साल के 2 ऐसे अय्याम थे कि जिनमें वो लोग खेल कूद में गुजारते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात दरियाफ़्त की कि ये जो 2 अय्याम हैं आप क्यों खेल कूद में गुजारते हैं। तो कहते हैं कि ज़माना जहालियत से ये एक पूरा सिलसिला चला आ रहा है कि जिसके बारे में कि भाई ये जो 2 साल के अय्याम होते हैं इनका हम खेल कूद में गुजारते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपको 2 ऐसे अज़ीम शान अय्याम में क्यों ना अता करूँ, अज़ीम शान त्यौहार में क्यों ना अता करूँ जो इससे कई दर्जे बेहतर है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस में उनको ये बताया कि एक ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा का ये अज़ीम शान 2 त्यौहार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हवाले किए, उनके बताए। शवाल के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे तो शवाल का मुख्तलिफ़ किस्म के आ रहा है, जिस तरह मैं इससे पहले भी आपको मैंने कहा है कि शवाल का मतलब ये भी होता है कि इस महीने में रब करीम जो इंसानियत के जो गुनाह होते हैं वो उनको झाड़ देता है, उनको ऊपर उठा लेता है। ये भी मनकूल है कि शवाल का मतलब जो जहाँ पे यह है कि ऊपर चढ़ना, ऊपर ले जाना, तो इंसान के जो गुनाह होते हैं जो सय्यात होते हैं रब करीम ये भी इनको माफ़ फरमा देता है। माह शवाल में जब हम इसके बारे में बातचीत करते हैं तो माह शवाल क्योंकि रमज़ान करीम के फ़ौरन बाद माह शवाल शुरू हो जाता है, इसके 6 रोज़े बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रोज़ों में बड़े बेहतरीन तरीके से अपने तमाम अज़वाज मुतहरात को साथ मिला के, असहाबे किराम के साथ मिला के इनके रोज़ों का एहतमाम फरमाया करते थे। और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ये 6 रोज़े रखे हैं, गोया कि उसने पूरे साल रमज़ान के अज़ीम शान रोज़े रखने के बाद ये रोज़े रखे हैं, तो गोया कि उसे पूरे साल के रोज़े रखे हैं। पूरे साल के रोज़े रखने के बस पूरे साल के रोज़े रखने के बराबर इन 6 रोज़ों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को अता फरमाता है। तो कितनी अज़ीम शान ये बात है कि जब इंसान सिर्फ 6 दिन के रोज़े रखता है तो 6 दिन के रोज़े रखने के साथ रब के उसके पूरे साल के रोज़े रखने के बराबर गोया अजर सवाब अता फरमाता है। हमारे साथ इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए जो स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है, मैं सबसे पहले उनका तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा जनाब मुल्क पाकिस्तान के अज़ीम फ़िलासफ़र और मौल्लिम मेरे मुराद जनाब हकीम मोहम्मद अखलाक अल खैरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मज़ाज ग्रामीण अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपको आपके इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और उनके साथ मुल्क पाकिस्तान के अज़ीम सराख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुराद जनाब मोहम्मद अख्तर अली चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मज़ाज ग्रामीण अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की इमदाद की खुशियाँ अता फरमाएं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अज़ीम शान पाकिस्तान के सराख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मेरी मुराद कारी खलीकुज़्ज़मान नक्शबंदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का आगाज़ क्योंकि जिस तरह मैंने शव्वाल की अहमियत के बारे में किया और हम बढ़ेंगे अल्लामा जनाब हकीम मोहम्मद अखलाक अल खैरी साहब की तरफ कि शव्वाल की अहमियत इस्लाम में और नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर आज तक, एक तो उसके 6 रोज़े हैं और ईद उल फ़ितर का अज़ीम शान तोहफ़ा है, और उम्मत को इसमें और क्या क्या इसकी फ़जीलत है वो आप हमारे सुनने वालों के नज़र कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत उन्वान को आज चुना है, क्योंकि माही सयाम अभी गुज़रा है और उसके बाद ज़रूरत थी कि माही शव्वाल की वजाहत कर दी जाए, इसके रोज़ों की फजीलत को बता दिया जाए, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में लोग नमाज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं, कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार करने के बाद
پھر یوں ہوتا ہے کہ جب عید الفطر آتی ہے پھر لوگ مساجد سے دور ہو جاتے ہیں، پھر دنیا داری کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ رمضان کے بعد جو لوگوں میں کمی ہو جاتی ہے اس کی طرف توجہ دلائی جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ماہ شوال کے روزوں کے بارے میں پوچھا ہے، تو جیسا کہ ابتدائیہ میں آپ نے بھی کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ماہ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے، 30 کے 30 یا 29 یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد شوال معظم کے 6 روزے رکھتا ہے، تو اللہ پاک اس کو پورا سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. پہلی بات. سبحان اللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے الواح تورات میں دیکھا بہت ساری فضیلتیں، میں اس میں سے صرف ایک پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک امت ایسی آئے گی آخر میں جو ایک نیکی کرے گی اللہ اسے 10 گنا ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ. اور ایک گناہ کرے گی ایک ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو یہ نبی بڑے حریص ہوا کرتے ہیں. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کرنے لگے رب العالمین یہ امت مجھے عطا کر دے. تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں کلیم، یہ امت میرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. اب شوال کے روزوں کی فضیلت اور اس کا کہ جب اللہ کے نبی نے کہا نا کہ مجھے یہ امت دے دیں، تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں یہ اپنے محبوب کو دی ہے میں نے امت. اب اس امت کو ایک نیکی پر 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اللہ عطا کرتا ہے. کیوں؟ جو امم سابقہ تھیں آپ نے پڑھا ہے، جانتے ہیں آپ کہ ان کی 1000 سال، 800، 900، 500، 700، یہ تو معمول 200، 300 میں جو بچہ جو بندہ فوت ہو جاتا نا تو ان کی مائیں اکثر جا کر کہتی کہ میرا بچہ چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں تو آپ دعا کریں کہ اللہ انہیں لمبی عمر دے. یعنی 200 سال یہ چھوٹی، یہ بچپن گردانا چاہتا تھا. اب اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ یہ محبوب کی امت ہے اور محبوب کے لیے تو میں نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، اب میں نے ان کو عمریں بہت کم دی ہیں، تو اب اس کا اللہ نے اجر بڑھا دیا ہے. رمضان الکریم کے عظیم الشان جو ڈیز گزرتے ہیں، روزے گزرتے ہیں، اس کے بعد جب ہم لوگ شوال کے روزوں کی بات کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں وہ جو ایسے بھی لوگ تھے اور نبیوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس امت میں سے ہوتے. شروع کیجیے. ہاں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی نا کہ یا اللہ یہ جو امت ہے جس کو تو نے اتنی فضیلت دی ہے کہ ایک نیکی کرے گی تو 10 گنا، 70، 700 گنا اجر کرتا ہے دیتا ہے، تو یا اللہ یہ مجھے عنایت کر دے. تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں موسیٰ یہ میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ امت رکھی ہے. اچھا یہاں برسبیل تذکرہ میں ایک چھوٹا سا جملہ اور ایڈ کر کے واپس آؤں گا. جب میدان محشر بپا ہوگا اللہ رب العالمین اپنی شان جلالت کے مطابق اپنے عرش پہ تشریف فرما ہوگا اور جملہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر نورانی لگے ہوں گے. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو کر عرض کریں گے رب العالمین کچھ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں. اللہ پاک فرمائے گا بتا میرے خلیل کیا کہنا چاہتا ہے. تو عرض کریں گے رب العالمین میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا جو منبر یا نشست آپ کا جو عرش ہے اس کے ساتھ جو سب سے اعلیٰ منبر ہے یہ خالی پڑا ہے اور آپ کی نگاہ اس ایک خاص امت پر ہے. یا اللہ میں یہ منبر چھوڑ کر اس امت میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں. پوچھیں گے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہاں پر تیرا محبوب اپنی امت میں کھڑا ہے اور تو اس امت کو دیکھ رہا ہے. میں یہ منبر چھوڑ کر وہاں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں جہاں تیری نگاہ رحمت ہے. تو وہ عزیز میاں اپنی ایک قوالی میں کہتا ہے نا کہ دیکھ کر شافائی محشر کو طرف داروں میں بے گناہ کہتے ہیں ہم بھی ہیں گناہ گاروں میں. تو انبیاء نے بھی اس امت میں شامل ہونے کی جستجو کی، اللہ سے ارتجا کی. تو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا یہ تو میرے محبوب کی امت ہے. تو اب کبھی اللہ لیلۃ القدر دے کر، کبھی شب برات دے کر، کبھی شوال کے روزے دے کر، کبھی رمضان کے روزے عنایت کر کے لعلکم تتقون، اس لیے کہ یہ محبوب کی امت ہے، میں نے محبوب کو نوازا، وجہ تخلیق کائنات ہے، تو اس کی امت کو اتنا بے حد و حساب اجر عطا فرما کر کہ بقیہ نبیوں کی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہیں، ان کی بہت چھوٹی عمر ہے، تو یہ بہت کم عمر میں جب اجر نیکی کریں گے تو اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں زیادہ کر دیتا ہے تاکہ میدان محشر میں میرے محبوب کی امت سے کوئی آگے نہ بڑھ سکے. میرے محبوب کی امت سے کوئی آگے نہ بڑھ سکے. شاندار بیان جناب علامہ صاحب کا. اور ایک چیز اور بھی دیکھنے کو آتی ہے جب ہم شوال کے ان 6 روزوں کی بات کرتے ہیں
تو پاکستان میں الحمدللہ بہت اہتمام کے ساتھ ان روزوں کو رکھا جاتا ہے اور بڑے زبردست تیاری کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم شان ماہ رمضان جب گزرتا ہے تو اپنے اثرات چھوڑ کے گزرتا ہے، تو گویا کہ یہ شوال اس کو جب اس کے روزے کو رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو گویا کہ رمضان کی بھی یاد آنی شروع ہو جاتی ہے، جس کے بعد جو اللہ تبارک تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ لو لگاتے ہیں اور رب کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ پروگرام یہاں پہ شامل کرتے ہیں کہ نعتیہ کلام ہمارے ساتھ ہیں جناب محمد اختر علی چشتی صاحب، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہدیہ نعت۔ تصور میں میرے جب چہرائے خیر الانام آیا، جب چہرے خیر الانام آیا، تصور میں میرے جب چہرائے خیر الانام آیا، جبھی خم ہو گئی لب پر درود آیا، سلام آیا، جبھی خم ہو گئی لب پر درود آیا، سلام آیا، تیری آمد بھی کیا آمد ہے جس آمد کے صدقے میں، سبحان اللہ، بے شک تیری آمد بھی کیا آمد ہے جس آمد کے صدقے میں، ہدایت کی کتاب اتری، ہدایت کی کتاب اتری، شریعت کا نظام آیا، ہدایت کی کتاب اتری، شریعت کا نظام آیا، اللہ امامت کا تسلسل دیکھے کوئی اس گھرانے میں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، امامت کا تسلسل دیکھے کوئی اس گھرانے میں، حسین ابن علی بادے، حسین ابن علی بادے، حسن بن کر امام آیا، حسین ابن علی بادے، حسین ابن علی بادے، حسن بن کر امام آیا، اور ہوا محسوس جیسے ملتفت خود ہوں شاہ بطحا، اللہ ہوا محسوس جیسے ملتفت خود ہوں شاہ بطحا، میرے ہونٹوں میرے ہونٹوں میرے ہونٹوں پہ جس دم سیدہ زہرا کا نام آیا، میرے ہونٹوں
پہ جس دم سیدہ زہرا کا نام آیا میرے ہونٹوں پہ جس دم سیدہ زہرا کا نام آیا اب اس کے بعد منزل کیا ہو میری خوش نصیبی کی واہ بے شک اب اس کے بعد منزل کیا ہو میری خوش نصیبی کی تیرا در چوم کر لوٹا تیرا در چوم کر لوٹا تیری جالی کو تھامایا تیرا در چوم کر لوٹا تیری جالی کو تھامایا اور مکتا جی جی مزہ جب اللہ مزہ جب ہو کے باب خلد پر جس دم نصیر آئے مزہ جب ہو کے باب خلد پر جس دم نصیر آئے کہے رضوان کے رستہ دو کہے رضوان کے رستہ دو محمد کا غلام آیا کہے رضوان کے رستہ دو محمد کا غلام آیا جبھی خم ہو گئی لب پر درود آیا سلام آیا تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام سبحان اللہ الحمدللہ جزاکم اللہ اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے. اور کیونکہ شوال المعظم کی عظیم الشان یہ آج کیا پروگرام اور آج اس کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ شوال کے عظیم الشان مہینے کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں جس سے پہلے بھی ہم اس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے کہ ان 6 روزوں کی جو اہمیت ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ پورے سال کے روزوں کے برابر انسان کو ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ 6 روزے انسان کو کیا تعلیم دیتے ہیں, کیا تربیت دیتے ہیں, اس کا جو متن اگر ہم جاننا چاہیں, اس کی فلسفی اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم الشان اس ماہ مقدس کے بعد جب ہم لوگ بات کرتے ہیں رمضان کی, اور رمضان اللہ تبارک تعالیٰ کا مہینہ ہوتا ہے. شوال کی جب عید الفطر کی نماز کے بعد جب ہم اس کی اہمیت کے بارے میں دیکھتے ہیں, جو روزے رکھتے ہیں تو روزے گویا کہ ہمیں رمضان کا درس دے رہے ہیں کہ جو آپ نے 30 روزے رکھے اس تسلسل کو جاری ساری رہنا چاہیے. صرف 30 روزے نہیں رکھنے, بلکہ 6 روزے نہیں رکھنے, بلکہ اپنے تمام جو معمولات عبادات ہیں, جو ذکر اذکار ہے, جو تلاوت قرآن مجید ہے, جو اللہ تبارک تعالیٰ سے حاجات مناجات انسان کرتا ہے, وہ سارے کے سارے تسلسل ٹوٹنا نہیں چاہیے. کیونکہ جو رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ گویا کہ ایک مسلمان کے لیے ریہرسل ہوتی ہے. آئندہ آنے والے جو 11 مہینے ہوتے ہیں ان کو اسی رمضان کے مہینے کے مطابق گزارنا ہوتا ہے. تو کیا کہیں گے حکیم صاحب اس کے بارے میں کہ انسانیت کے لیے کیا عظیم الشان پیغام ہے اس عظیم الشان ماہ مقدس میں؟ ماہ رمضان المبارک کے بعد یہ شوال کے 6 روزوں کی ایک حکمت علماء کرام نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جب بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے جی تو انسان ہونے کے ناطے سے کہیں نہ کہیں کمی کجی رہ جاتی ہے. جی تو یہ جو رمضان کے بعد یہ 6 روزے شوال کے ہیں
گویا جو ماہ سیام کے رمضان مبارک کے جو روزے ہیں اس میں کہیں کوئی کمی کجی رہ گئی ہے یہ 6 روزے پورے تو یہ 6 اس کو پورا کرتے ہیں. تبھی تو کہتے ہیں کہ جب جس نے وہ رمضان کے روزے رکھے ساتھ 6 روزے ماہ شوال کے رکھے تو گویا کہ وہ پورا سال روزوں سے رہا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے علماء کرام نے اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ماہ شوال کے روزے رکھیں رمضان المبارک کے بعد. اور پھر اس پر علماء نے جو توجیہات بیان کی ہے کہ 30 روزے رمضان کے ہیں. اب اگر ہم کم سے کم اس کو 10 گنا سے ضرب دیں تو 300 بنتا ہے. اور پھر 6 روزے شوال کے ہیں اس کو ضرب دیں تو 60 بنتا ہے. تو اسلامی لحاظ سے 360 دنوں کا سال ہوتا ہے. گویا اگر کم سے کم بھی ثواب ہو تو 300 وہ اور 60 یہ ایک سال کے روزوں کا ثواب اللہ. ماشاء اللہ خوبصورت بات آپ نے رکھی کیونکہ پورے سال کا جو ثواب انسان کو 6 روزے رکھنے سے ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ 30 روزے رمضان الکریم کے جی اور 6 روزے یہ ملا کے. ایک چھوٹی سی بات اللہ کا قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا کہ جو بندہ ایک نیکی کرے اس کو 10 گنا. یہاں پر جو علماء کرام نے لکھا یہ تعداد متعین نہیں ہے بلکہ یہ قلت نہیں کثرت کے معنی میں آ رہا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے نیکی کا عمل کرتا ہے تو اللہ پاک 10 گنا تک متعین نہیں ہے بلکہ کثرت کے بنا پر یہ لفظ اشرف مطابق اس کے نیت کے مطابق ربے کے مسکن نماز ہے. پروگرام میں جہاں پہ شامل کرتے ہیں ایک نعتیہ کلام ہمارے ساتھ ہیں جناب قاری خلیق الزمان نقش بندی صاحب. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گل ہے عقیدت. زمانے میں جب زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں زمانے میں سب سے جدا ہو گیا آقا جب سے تیرا ہو گیا ہوں میرے آقا جب سے میری آبرو اور بڑھتی گئی ہے کہ تیرے در کا جب سے گدا ہو گیا ہوں تیرے در کا جب سے میری آبرو اور بڑھتی گئی ہے میری آبرو اور بڑھتی گئی ہے تیرے در کا جب سے گدا ہو گیا ہوں تیرے در کا جب سے. اور کیا خوبصورت شعر لکھتے ہیں ہاں جو تیرا کہا وے نہ دوزخ میں جاوے جو تیرا کہا وے نہ دوزخ میں جاوے اب اتنا تو میں آشنا ہو گیا ہوں اب اتنا تو میں آشنا ہو گیا. اور مقطع پیش خدمت ہے سنیے گا. میرے مصطفیٰ نے محبت سے دیکھا میرے مصطفیٰ نے میرے مصطفیٰ نے محبت سے دیکھا میں اندر سے بھی پرزیا ہو گیا ہوں میں اندر سے بھی میرے مصطفیٰ نے محبت سے دیکھا میرے مصطفیٰ نے محبت
سے دیکھا میں اندر سے بھی پرزیا ہو گیا ہوں، زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں، میرے آقا جب سے تیرا ہو گیا ہوں، میرے آقا جب سے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاکم اللہ، شاندار نعتیہ کلام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا گدا بن جاتا ہے، گویا وہ زمانے کا امام بن جاتا ہے۔ پروگرام والم میں یہاں پہ ٹائم ہو جاتا ہے چھوٹے سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام معلم اور شوال کا عظیم شان ماہ مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے زندگی میں عطا فرمایا ہے، اور ماہ شوال میں جب ہم لوگ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کا وہ شرف وہ حاصل کرتے ہیں کہ جو رب کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، کہ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ روزہ رکھنا، انسان اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کا جو مقام، جو اجر و ثواب ہوتا ہے، رب کریم اس کو عطا فرماتا ہے۔ انسانی جو زندگی ہوتی ہے، اس کے اوپر روزے کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ پہلے تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ اللہ کے لیے ہے، جی۔ اس پر حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہی یا اجزی بہی، دو لفظ بولے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، یا دوسرا یہ کہ آنا اجزا بہی، میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی روزے رکھیں تو جزا میں اللہ رب العالمین مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال کے کہتے ہیں ہارون الرشید نے ایک دن اپنے محل میں سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، بہت ساری دولت پھینکی ہے، اور اپنے غلاموں کو بلایا اور بلا کر کہا جو بندہ یہاں پر جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہے۔ لوگ لپک پڑے، دوڑے، کسی نے سونا چاندی جو بھی اٹھایا۔ ایک لونڈی تھی، اس نے آ کر ہارون الرشید کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ نے کہا جی بے وقوف، میں نے دولت پھینکی ہوئی ہے، بادشاہوں کے مزاج ہوتے ہیں نا، تو اٹھا رہے ہیں لوگ، تو کیوں نہیں اٹھاتی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ ہیرے جواہرات چاندی سونے پہ آ گئے ہیں، اب آپ نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر جس چیز پر جو ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو گئی ہے، میں نے آپ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، آپ میرے ہو گئے ہیں، اب یہ سونا چاندی تو میرے پاؤں کی ٹھوکر ہے۔ تو اللہ جس بندے کو جزا کے طور پر اللہ کہتا ہے کہ میں مل جاؤں اسے، اور کیا اب انسانی زندگی کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ تو فرماتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کے قرب کے لیے روزہ بہت ضروری ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا، پھر وہ کوشش کرتا ہے، ہاں بحیثیت مسلمان اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہونی چاہیے، لیکن روزے میں بالخصوص کہ یار میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، صبح سے بھوکا پیاسا ہوں، اب زور کا وقت ہو گیا، اگر کوئی غلط بیانی یا غلط نگاہوں کا استعمال کیا تو بھوک پیاسی رہ جائے گی، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے بندہ گناہوں سے بچتا ہے۔ تو گویا روزہ رکھ کر انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے، اور تزکیہ نفس کے لیے روزہ بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے، بہت شاندار انداز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں رمضان الکریم کے روزے، اس کے بعد شوال کے روزے، 6 روزے کے ساتھ ہر مہینے میں ایام بیس کے روزے جی بالکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں ہمارے جو سننے والے جانے والے ان کی ذرا رہنمائی کیجیے۔ حضور نبی کائنات صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چاند کی 13، 14 اور 15 کو، جسے ایام بیض کہا جاتا ہے، آپ اہتمام کے ساتھ وہ روزے رکھتے تھے۔ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ترغیب دلائی ہے، اور اس کی افادیت بیان کی ہے تاکہ صبح قیامت تک آنے والی میری جتنی بھی امت ہے لوگ اس روزے کو رکھیں گے۔ یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا یہ میرا پیدائش کا دن ہے، یہ میری ولادت کا دن ہے، یہ میرے میلاد کا دن ہے۔ تو یہ جو 3 روزے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے،
امت کو تحفہ پیش کیا ہے کہ امت اگر یہ 3 روزے رکھتی رہے گی تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ روحانی ارتقا بڑھتا جائے گا، بندہ تزکیہ نفس میں داخل ہوتا جائے گا، گناہوں سے بچتا رہے گا، اور پھر دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ جو عام انسان ہونے کے ناطے سے وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر کچھ ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کسی دوائی سے ختم نہیں ہوتے، ان کو ختم کرنے کے لیے انسان کو بھوک دینا پڑتی ہے. تو وہ جب مہینے میں 3 دن بندہ بھوک اتنی رکھے گا تو وہ جو امراض ہوتی ہیں ان کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے. بالکل ایام بعث کے جو روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا اہتمام کیا، اور امت کے عظیم الشان وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کا وہ آج بھی اہتمام کرتے ہیں. اور کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ملنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے، چاہے رمضان کے روزے ہوں، چاہے شوال کے روزے ہوں، ایام بعث کے روزے ہوں، کوئی روزے ہوں، وہ رب کریم کے ساتھ لگائے رکھتے ہیں. پروگرام میں یہاں پہ شامل کرتے ہیں ایک نعتیہ کلام، اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پاکستان کے نامور نعت خواں میرے امراض جناب محمد اختر علی چشتی صاحب نعتیہ کلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں. جب اذن سوال دیتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جب اذن سوال دیتے ہیں، جب اذن سوال دیتے ہیں، دل کی حسرت نکال دیتے ہیں، دل کی حسرت نکال دیتے ہیں. اللہ آپ تو بے مثال ہیں آقا، آپ تو بے مثال ہیں آقا، اور بھیک بھی بے مثال دیتے ہیں، بھیک بھی بے مثال دیتے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا میرے آقا میرے آقا سوال سے پہلے میرے آقا سوال سے پہلے، میرے آقا سوال سے پہلے خیر جھولی میں ڈال دیتے ہیں، خیر جھولی میں ڈال دیتے ہیں. اور بڑا خوبصورت شعر، اپنی چاہت میں مرنے والوں کو، اپنی چاہت میں مرنے والوں کو وہ زندگی لا زوال دیتے ہیں، زندگی لا زوال
دیتے ہیں. اور وقتا جی جی بہت خوب. کیا نیازی کرم نوازی کا, اللہ اللہ کیا نیازی کرم نوازی کا, اللہ غم کو خوشیوں میں ڈھال دیتے ہیں, غم کو خوشیوں میں ڈھال دیتے ہیں, جب وہ اذن سوال دیتے ہیں, دل کی حسرت نکال دیتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ. شاندار انداز ماشاء اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار کی حاضری انہیں ہی کو نصیب ہوتی ہے جن کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز ان کے سلاموں کا جواب دیتے ہیں, ہر روز ان کے نعتیہ کلمات جو ان کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں رب کریم کے وہ محبوب بندے ہوتے ہیں کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتے ہیں اور نعتیہ انداز میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. دعا ہے کہ رب کریم یہ محبت ہمارے سینوں میں ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھے. آمین. ہمارے ساتھ ہیں جناب حکیم محمد اخلاق الخیری صاحب, ماشاء اللہ حکیم بھی ہیں, اور رمضان الکریم کے روزے رکھنے کے بعد انسان کی جو باڈی میں ایک ایسی جو جرمز ہوتے ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے, اور ایسے بیکٹیریاز آتے ہیں کہ جو انسان کی جو اپنی باڈی کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں. تو کیا جو حکمت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی پورے جسم میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں اور کیا کیا اس میں مزید اچھائیوں کا اضافہ ہوتا ہے؟ میں یہاں پہ ایک بڑی مختصر سی ایک آپ کے سامنے مثال رکھوں گا. کسی صاحب عقل بندے سے پوچھا گیا کہ عقل بڑھانے کا نسخہ کیا ہے. جی جی. اس نے کہا کم کھانا. اللہ. زاہدوں سے پوچھا گیا کہ زہد حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے, انہوں نے فرمایا کم کھانا. عابدوں سے عابد بننے کا نسخہ پوچھا گیا تو انہوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کم کھانا. بادشاہوں سے پوچھا گیا کہ کھانے کو لذت کر دینے والی چیز کا کیا نام ہے, فرمایا کم کھانا. حکماء سے پوچھا گیا کہ حکمت کیسے حاصل ہوتی ہے, انہوں نے کہا کم کھانا. اب سب لوگوں نے جب اس بندے کو ایک ہی سوال کے مختلف جواب دیے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ آپ اچھی صحت چاہتے ہیں, آپ عقل چاہتے ہیں, آپ فہم و فراست چاہتے ہیں, آپ زہد و تقوی چاہتے ہیں, آپ عابد بننا چاہتے ہیں تو کم کھانا کھائیے. جب آپ کم کھانا کھائیں گے تو پھر اس نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ پھر بہتر یہ ہے کہ بندہ روزہ رکھے. جب روزہ رکھے گا تو یہ تمام جہاں نیکیاں اور اللہ کی طرف سے رحمتیں برکات ملیں گی, وہاں اکثر یہ ملے گا کہ بندہ زہد تقوی عبادت اور اچھی صحت کے ساتھ وہ زندگی بسر کر سکے. بہت خوبصورت بات. اور پھر میں ایک مختصر سے کہ جنت کا مستحق, جنت کے درجات کا, ثمرات کا, باغات کا, انوار کا, اشجار و انوار اور لیل و نہار کا مستحق وہ بندہ ہوگا جو خالص طاعت کے ساتھ عبادت کرے گا, بے شک اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو. لیکن اس امت کی طاعت جو تھی وہ کوتاہی کے ساتھ تھی, تو اب اللہ کا چونکہ خاص کرم ہے اور خاص محبت اس امت کے ساتھ اس کے نبی کی وجہ سے ہے, تو اللہ رب العالمین نے تمام عبادات پر دگنا اور اس سے زیادہ اجر عطا فرما دیا ہے تاکہ طاعت میں جو کمی ہو وہ زیادہ ثواب لے کر وہ اسے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں. نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا, ایک بندے کے پاس حساب کتاب جب ہوگا, اس کے بہت سارے لوگ آ جائیں گے, کسی کے ساتھ اس نے بددیانتی کی ہوگی, کسی کے ساتھ حق کھایا ہوگا, یعنی گویا کہ حق لینے والے آ جائیں گے, وہ ہر چیز لے کے چلے جائیں گے.
اب اس بندے کے پاس اللہ کے فضل سے جو عبادت پہ زیادہ ثواب تھا نا وہ رہ جائے گا. بندہ کہے گا یا اللہ یہ سب کچھ تو مجھے دے دیا, اب اس کے پاس یہ جو عبادت بچی ہے یہ بھی مجھے عنایت کر. تو اللہ پاک فرمائے گا اس کی جو عبادت تھی وہ میں نے تجھے دے دی ہے, اب یہ جو اس پر فضل ہے یہ میری رحمت ہے, میں اپنی رحمت جسے دے دیتا ہوں میں کبھی واپس نہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت شاندار انداز سے آپ نے پوری حکمت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے یہ بیان فرمایا کہ روزہ رکھنے کا جو اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس میں انسانی جسم کے لیے کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں, کیا کیا اس میں نشو و نما ہوتی ہے. اور کیونکہ اکثر اوقات ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بار بار کسی کے گھر جانا یا بار بار ملنے سے محبت بھی کم ہو جاتی ہے. تو جب آپ مدتوں بعد ملیں گے, عرصے کے بعد ملیں گے تو محبت ہی بڑھ جائے گی. یہی بات قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا. تو یہی بات ہے جب ہم روزے میں ہوتے ہیں, جو ہمارا جو جسم ہوتا ہے, جو ہماری باڈی ہوتی ہے, جو ہمارا معدہ ہوتا ہے, تو وہ خوراک سے خالی ہوتا ہے. تو جب اس خوراک اس میں ہم انڈلج کرتے ہیں, ڈالتے ہیں, تو گویا کہ اس کو بہت زیادہ طلب ہو رہی ہوتی ہے. تو یہی بات ہوتی ہے, وہ جو خوراک ہوتی ہے وہ جب جزو بدن بنتی ہے تو انسان کی اچھی صحت ہوتی ہے. تو جب ہم آپ نے اکثر کا دیکھا ہوگا اگر عیدین کے دوران اگر زیادہ انسان اگر کھا پی کے بھی لیتا ہے تو انسان کی صحت بہت جلد سے ہو جاتی ہے. لیکن اس کے برعکس اگر افطاری کے ٹائم انسان کتنا کھانا کھا لیتا ہے, لیکن پھر اپنے آپ کو بہترین طریقے سے شاش بشاش سمجھتا ہے کیونکہ اس نے پورا دن روزہ رکھا ہوتا ہے, اپنے معدے کو خوراک سے دور رکھا ہوتا تھا. لہذا یہ بھی سائنٹیفکلی جب ہم اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں تو یہ چیز پروو ہوتی ہے. پروگرام یہاں پہ شامل کرتے ہیں نعت اکرام, اور ہمارے ساتھ ہیں قاری خلیق الزمان صاحب, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت. دل کسی حال میں ایسا نہیں ہونے دیتا, بے نیاز شہ بطحا نہیں ہونے دیتا, تجھ کو اللہ نے مختار بنا رکھا ہے, پر رب کسی اور کو تجھ سا نہیں ہونے دیتا. اور قبلہ پیر صاحب لکھتے ہیں جس گناہ گار پہ آقا کی نظر ہو جائے, اس کو اللہ کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا. اور مگتا ہے پیر صاحب لکھتے ہیں میں بھی شیدا ہوں نصیر شاہ خوباں کا مگر, میں بھی شیدا ہوں نصیر شاہ خوباں کا مگر, کہ میں محبت کو تماشا نہیں ہونے دیتا, میں محبت کو تماشا نہیں ہونے دیتا. سبحان اللہ.
ماشاء اللہ سبحان بہت اللہ اچھا۔ جزاکم اللہ شاندار آپ نے حاضری پیش کی کیونکہ پروگرام کی گھڑیاں بالکل ختم ہونے کے قریب ہیں اور حکیم صاحب سے ہم آخری میسج لینا چاہیں گے جو ہمارے دیکھنے والے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو اس سے عظیم شان ماہ مقدس کے اعتبار سے کچھ کہنا چاہیں تو میں دو باتیں کہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ صوفیہ کی زبان میں کہتے ہیں کم کھانا کم بولنا اور کم سونا یہ عبادت ہے. بے شک ایک تو عبادت ہے, دوسرا اچھی صحت کا راز بھی یہی ہے. اور دنیا میں اکثر امراض جو ہیں وہ بسیار خوری کی وجہ سے, زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پیٹ کے 4 حصے بنائے جائیں, ایک حصہ خوراک کے لیے, ایک حصہ پانی کے لیے, ایک حصہ ہوا کے لیے, ایک حصہ خالی رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ صحت مند رہیں گے, تندرست رہیں گے. اور پھر شوال المعظم ایام بیض کے یہ روزے رکھیں گے, اللہ کا قرب بھی آپ کو نصیب اللہ کا ہوگا. قرب آپ کو حاصل ہوگا. اور میں بہت ہی ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ حکیم محمد اخلاق الخیری صاحب, بہت ہی قیمتی آرائیں آپ نے یہاں پیش کی, بہت بہت شکریہ. آپ پروگرام تشریف لائے اور میں ملتمس ہوں, شکر گزار ہوں جناب محمد اختر علی چشتی صاحب پاکستان کے نامور ثنا خان میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے, آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ. اور قاری خالق الزمان نقشبندی صاحب تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. پروگرام علم عالم کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور جاتے جاتے میں آپ کو یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ ایام بعض کے روزے ہوں, رمضان المبارک کے روزے ہوں, یا شوال معظم کے روزے ہوں, یہ ایسے عظیم الشان اللہ تبارک تعالیٰ کے عطا کردہ ایام ہوتے ہیں کہ جن میں انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے, جس میں انسان اب یہ دیکھتا ہے کہ جو رب کریم نے مجھے حدود اور قیود بتائی ہیں, کیا میں ان کو عرائض سے نہیں کر رہا, کیا میں ان کو عبور تو نہیں کر رہا. جب انسان ایک لمٹ میں رہ کے اپنی زندگی گزارتا ہے, نہ صرف انسان کی زندگی بلکہ آخرت بھی سنور جاتی ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. محمد اجازت بشیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.